ज़ायशा نے आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो एक नफीस सा गुरूर उसके चेहरे पर झलक रहा था, आंखों में एतमाद और पेशावराना संजीदगी। सामने खड़ी मुलाजमा ने झुककर उसे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। ज़ायशा ने हल्का सा सर हिलाया और पूछा, पेशेंट कहाँ है? मुलाजमा ने झिझकते हुए बिस्तर की तरफ इशारा किया, जहाँ सफ़ेद चादर में लिपटा एक मर्द नीम दराज हालत में लेटा था। ज़ायशा आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ी, कदमों की चाप जैसे कालीन में जज्ब हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ायशा हूँ। उसने थोड़ा खांस कर खुद को मुतारिफ करवाया। बिस्तर पर लेटा शख्स हल्का सा उठ बैठा, चेहरा बला का हसीन और दिलकश था। गंदमी रंग, चमकती हुई आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट जो फौरन दिल को छू जाए। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा, मैं हूँ हाशिम खानज़ादा। उसका लहजा गुरूर में लिपटा हुआ था। ज़ायशा ने प्रोफेशनल अंदाज अपनाते हुए पूछा, कहाँ दर्द है आपको? वो काफ़ी उजलत में थी। जब से उस हवेली में आई थी उसका दिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो रहा था। न जाने क्यों उन दरो दीवार को देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ से पुराना रिश्ता वाबस्ता है। हाशिम ने शरारत से आंखों में झलक लाते हुए कहा, दिल में दर्द है डॉक्टर साहिबा। वो एक फिजियोथेरापिस्ट थी, जो भी एक बार उससे मसाज करवा लेता था दर्द चुटकियों में गायब हो जाता था। ज़ायशा ने चौंक कर उसे देखा। कुछ पल के लिए लगा जैसे वो संजीदा है, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराकर बोला, मगर फ़िलहाल पाँव में ज़्यादा तकलीफ़ है, दिल की बात बाद में करेंगे। ज़ायशा ने हल्का सा मुस्कुरा कर सर झुका दिया और पाँवों की तरफ झुक गई। उसने आहिस्ता से उसके पाँव को छुआ जैसे वो शफा देती हो, मगर इस बार उसके अपने हाथों में लर्जिश थी। दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी, जैसे कोई अनजान सी कैफियत जिस्म में उतरने लगी हो। वो भी कुछ कहने ही वाली थी कि हाशिम ने अचानक ऊंची आवाज़ में अपनी मुलाजमा को देखा और गुस्से से बोला, पूरी फिल्म देख कर ही जाओगी? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जब बुलाया जाए तब आना। वो इतनी दुरुस्तगी से धाड़ा था कि लम्हे भर के लिए ज़ायशा का पूरा वजूद कांप उठा था। मुलाजमा घबरा कर पीछे हटी। ज़ायशा ने लब हिलाए जैसे रोकना चाहती हो, लेकिन फिर चुप रही। नज़रें नीची करके फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अपना वजूद ढीला छोड़िए और पाँव सीधे रखिए, उसने नरमी से कहा। हाशिम ने आंखों में शोखी समेटते हुए उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, मैंने तो कब का खुद को ढीला छोड़ दिया है डॉक्टर साहबा, बस आपकी एक नज़रे करम की देर है। ज़ायशा की उंगलियां जैसे रुक गईं। लम्हा भर को उसकी सांसें रुकने लगीं। वो नज़र उठाकर हाशिम को देखना चाहती थी, मगर ज़ब्त की जंजीरों ने रोक रखा था। मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ और आप मेरे पेशेंट, उसने सख्ती से कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। हाशिम ने हंसते हुए कहा, काश हर बीमारी का इलाज इतना हसीन हो तो बीमार होने का भी मज़ा आ जाए। ज़ायशा ने पाँव से हाथ उठा लिए और सीधी होकर खड़ी हो गई। मसाज मुकम्मल हो गया, बाकी वर्जिशें कल से शुरू करेंगे, हाशिम ने हंसते हुए कहा। और दिल का इलाज? ज़ायशा ने पहली बार नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा। दिल का इलाज सिर्फ रब के हाथ में है खानज़ादा साहब, मैं सिर्फ दर्द कम कर सकती हूँ, ख़त्म नहीं। वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही वो बोला था, आप वाकई कमाल करती हैं डॉक्टर साहबा। वो आहिस्तगी से बोला, मगर ये हाथ सिर्फ दर्द ही नहीं दिल भी छू लेते हैं। ज़ायशा ने एक गहरा सांस लिया, जैसे खुद को ज़ब्त में रखने की कोशिश कर रही हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो उससे सख्त नज़रों से देखती हुई बोली, तमीज़ से बात कीजिए, मैं आपकी डॉक्टर हूँ। लम्हे में उसकी बातों का मतलब वो समझ चुकी थी। वो उस पर लाइन मार रहा था और ये बात कोई अंधा भी समझ सकता था। हाशिम के होंठों पर एक आहिस्ता सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो उसकी आंखों में समाई शोखी से ज़्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। अगर मैं तमीज़ से बात करना शुरू कर दूं डॉक्टर साहबा, तो फिर मेरे अमल में कब बदतमीज़ी आ जाए मुझे खुद भी पता नहीं चलेगा। उसका इशारा उसके जिस्म की तरफ था और बात की नौयत इतनी घटिया थी कि उसकी कान की लो तक सुर्ख हो गई थी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मिस्टर हाशिम, वो गुस्से से बोली। आवाज़ में लर्जिश थी, मगर आंखों में पूरा भरोसा। आपकी बातों का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है मुझे। हाशिम ज़रा सा उठा, बिस्तर की टेक से पुश्त लगा ली और अब उसकी आंखों में हैरत नहीं बल्कि दिलचस्पी थी। वाह, पहली बार किसी ने तो पहचाना। तो फिर मुझे आपका कोई इलाज नहीं करना। ज़ायशा का लहजा दो टोक था, जैसे हर रिश्ता, हर तासुर, हर ख्याल एक लकीर के पार रख दिया हो। वो ऐसे पेशेंट को देखना भी पसंद नहीं करती थी। हस्पताल के एमडी की सिफारिश पर वो इतनी दूर आई थी, मगर अब यहाँ आकर उसे गुस्सा ही आ रहा था। उसने एक सख्त निगाह उसके वजूद पर डाली थी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। ज़ायशा के कदम दरवाजे की सिमत बढ़ते ही जैसे वक्त को भी रफ्तार मिल गई हो। वो तेज़ सांसें लेती गुस्से में लब नीचे दरवाजे के हैंडल तक पहुंची ही थी कि यकदम पीछे से एक मजबूत गिरफ्त ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। वो चौंक कर पलटी, मगर उससे पहले ही हाशिम ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और दीवार से लगा दिया। कमरे की फिजा में एक अनजानी तपश भर गई। ज़ायशा की कमर दीवार से जा लगी और हाशिम का चेहरा
اس کے اتنا قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال بھرا ہوا تھا، جبکہ ہاشم کے چہرے پر شوخی سے لبریز سنجیدگی۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ آواز میں ہلکی سی سرگوشی جیسا رس تھا۔ کہاں جا رہی ہو ڈاکٹر صاحبہ؟ علاج تو کر دو اپنے مریض کا، جو تمہاری خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہونے کے در پر آ گیا ہے۔ وہ اب کھلم کھلا اظہار کر رہا تھا۔ ذائشہ نے نفرت سے اسے گھورا، جیسے نگاہوں سے اسے جلا دینا چاہتی ہو۔ دیکھو اپنی حد میں رہو اور میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ گرائی، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ہاشم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو کسی پاگل دل کی ضد کا اظہار تھی۔ مجھے تو آپ کے ان خوبصورت ہاتھوں کا لمس چاہیے ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ نرمی سے بولا مگر آنکھوں میں شدت تھی۔ اب آپ یہ لمس مجھے پیار کرنے میں دیں یا منہ توڑنے میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ الفاظ جیسے زہر آلود خنجر ذائشہ کی خودداری کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس کا ہاتھ بجلی کی رفتار سے اٹھا اور زناٹے دار تھپڑ ہاشم کے چہرے پر پڑا۔ آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ ہاشم ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے کا زاویہ تھوڑا سا مڑا مگر آنکھیں اب بھی ذائشہ پر جمی تھیں۔ ذائشہ کی آواز لرز رہی تھی مگر اس میں ایسی سختی تھی کہ دیواریں بھی کانپ جاتیں۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر آئندہ مجھ سے گفتگو کرنا مسٹر ہاشم خان زادہ۔ وہ تقریباً چیخ اٹھی، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم خود کو پہچان بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ کہتے ہی وہ پوری طاقت سے اسے دھکا دیتی۔ ہاشم ایک قدم پیچھے لڑکھڑا جاتا مگر وہ اسے دیکھنے کی زحمت کیے بغیر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیار، محبت، لمس، یہ الفاظ اس کا خون نچوڑ گئے تھے۔ وہ حیا شرم میں لپٹی ایک با کردار لڑکی تھی جس نے آج تک اپنے کردار پر آنچ تک نہیں آنے دی تھی، تو بھلا اس پیشنٹ کو وہ کیسے الٹی سیدھی بات کرنے دیتی؟ باہر شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، آسمان پر اندھیرا جیسے وقت سے پہلے اتر آیا ہو۔ ذائشہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اس کے قدموں میں لرزش تھی، سانس بے ترتیب تھی، مگر وہ پھر بھی تیز قدموں سے چلتی ہوئی بڑے دروازے تک پہنچی۔ لمبے لمبے سانسوں کے درمیان وہ گیٹ کیپر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھولو، وہ روتی ہوئی آواز میں چیخی۔ گیٹ کیپر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آنکھیں جھکا کر ادب سے بولا، بی بی جی معذرت، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، جب تک صاحب کا حکم نہ ہو دروازہ نہیں کھل سکتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی فون کر کے روکا گیا ہو۔ ذائشہ کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر غصہ اور دل میں خوف کی آمیزش نے اس کے وجود کو لرزا دیا۔ وہ چیخ پڑی، آواز درختوں کے سناٹے میں گونج گئی، دماغ درست ہے تمہارا؟ دروازہ کھولو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، سمجھ نہیں آ رہی؟ آنکھوں سے بہل بہل آنسو بہ رہے تھے، ناک سرخ ہو چکی تھی۔ گیٹ کیپر اس کی چیخ پر سہم کر پیچھے ہٹا، پھر سر جھکا کر ایک طرف جا کر بیٹھ گیا جیسے اپنی بے بسی کو چھپا رہا ہو۔ اس کو کرسی پر بیٹھتا دیکھ وہ سختی سے بولی تھی، تمہیں کیا لگا اگر تم دروازہ نہیں کھولو گے تو مجھے دروازہ کھولنا نہیں آئے گا؟ اب تم دیکھنا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے باہر جا کر دکھاؤں گی اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ذائشہ نے تیزی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ہینڈل تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ لمحہ بھر کا شک اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن کے عقب میں ایک نیب سی چھپی تیز درد کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ آہ! اس کی آواز حلق میں ہی رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، قدم ڈگمگانے لگے اور وہ پوری بے بسی کے ساتھ زمین کی طرف جھکنے لگی، مگر زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ ہاشم خان زادہ، وہی خطرناک سکون چہرے پر، آنکھوں میں فتح کا غرور اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ میں نے کہا تھا نا ڈاکٹر صاحبہ آپ جائیں گی ضرور، مگر اپنے ہوش و حواس کے بغیر۔ وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا جیسے کوئی قیمتی شے گرا کر سمیٹ رہا ہو۔ ذائشہ کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا، آنکھیں بند تھیں اور سانسیں دھیمی ہو چکی تھیں۔ ہاشم آہستہ آہستہ بیسمنٹ کی طرف بڑھا، قدموں کی چاپ گونج رہی تھی جیسے ہر قدم ایک نئی قید کی طرف لے جا رہے ہوں۔ دیواروں پر سایہ در سایہ لرز رہا تھا اور پورے ماحول میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا، جیسے کائنات خود اس منظر پر دم سادے کھڑی ہو۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور اس کے پیچھے ذائشہ کی بے ہوش خاموشی اور ہاشم کی سنبھالی ہوئی پاگل خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ سناٹے میں ڈوبا ہوا بیسمنٹ نیم تاریکی میں گم تھا، خاموشی اتنی گہری تھی کہ ہر سانس کی آواز چیخ کی مانند محسوس ہوتی۔ رات کا اندھیرا اس بیسمنٹ پر سایہ فگن تھا اور ہلکی سی روشنی بس اتنی تھی کہ وجود کا احساس رہ سکے۔ کنگریٹ کی سرد فرش پر پڑی ذائشہ کی پلکیں ہلنے لگیں جیسے ہوش کی لکیر دوبارہ جاگنے کو تھی۔ آنکھیں کھلیں تو چند لمحے سب کچھ دھندلا لگا، کچھ سمجھ نہ آیا۔ روشنی کی سمت نہ فضا کی گہرائی، وہ پلکیں جھپکتی رہی، سانسوں میں بے ترتیبی، بدن میں سنسنی، دماغ جیسے دھیرے دھیرے بیدار ہو رہا تھا۔
اس نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ دیواریں، ایک بند دروازہ اور بے جان سا ماحول، سب کچھ اجنبی اور قید نما۔ کچھ لمحے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھتی رہی، جیسے دماغ کی رفتار محسوس کر رہی ہو۔ پھر اچانک اندر کا غصہ، خوف اور بے بسی ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آگ اور قدموں میں جھنجھلاہٹ۔ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور پوری قوت سے اسے پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو، وہ چیخی۔ اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ دروازہ کھولو ورنہ میں تمہاری اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، سمجھ آئی؟ دروازے کے اس پار مکمل خاموشی تھی، جیسے اس کی چیخیں کسی سنسان وادی میں گم ہو گئی ہوں۔ ہاشم خانزادہ، وہ پوری قوت سے چیخی، تم نے غلط انسان سے پنگا لیا ہے۔ میں تمہاری دنیا سمیت ختم کر دوں گا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں تمہیں تمہاری دنیا سمیت ختم کر دوں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کوئی حکمران ہو یا زمینی خدا؟ وہ دروازے پر مسلسل ہاتھ مار رہی تھی۔ ہاتھ کی انگلیاں سرخ ہونے لگیں، مگر غصہ کم نہ ہوا۔ جو تمہارے دل میں آئے گا تم کرو گے، جو چاہا چھین لوگے۔ اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھنے لگے ہو تم۔ ہاشم، تمہیں اگر میری چیخیں سنائی نہیں دے رہی تو یاد رکھنا، کل یہ چیخیں تمہارے محل کی بنیادیں ہلا دیں گی۔ اس کا گلا روندنے لگا، سانسیں بھاری ہو گئیں اور آواز میں نمی در آئی۔ دروازے نے کوئی جنبش نہ دکھائی اور اس کے غصے کی دیوار جیسے ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ اس کے آنسو بہنے لگے، آواز لڑکھڑانے لگی، دروازہ کھولو پلیز۔ وہ اب فریاد میں بدل چکی تھی، میں ڈاکٹر ہوں، کوئی قیدی نہیں، مجھے یہاں سے نکالو، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ کر گرد آلود بیسمنٹ کے فرش پر گرنے لگے۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے پیچھے ہٹی، کمر دیوار سے لگائی اور پھر آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں سر چھپا لیا، شانے لرزنے لگے اور سسکیاں بیسمنٹ کی خاموش فضا کو کاٹنے لگیں۔ اس کی حالت ایک قیدی سے بھی بدتر تھی، اور وہ قید صرف جسم کی نہیں تھی، دل کی، روح کی، اس کی شناخت کی تھی۔ انداز ایک مضبوط عورت کا تھا، مگر اس لمحے وہ ٹوٹنے کے کنارے پہ تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی کا ہالا پھیلا ہوا تھا۔ فانوس کی سنہری روشنی دیواروں پر نرم سائے بکھیر رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہاشم اپنے کالر کو درست کر رہا تھا، بالوں میں انگلیاں پھیر کر جیسے خود کو کسی بڑے لمحے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ سوچ سمجھ کر ہر خطرے کو گلے لگا کر خود کو کسی جنگ کا فاتح مان چکا ہو۔ دروازہ دھڑم سے کھلا، زلیخا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر غصے کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہاشم کے قریب آئیں اور سخت لہجے میں بولیں، یہ کیا طریقہ ہے ہاشم؟ ملازموں سے سننا پڑا مجھے کہ تم نے ایک لڑکی کو، ایک ڈاکٹر کو بیسمنٹ میں بند کر رکھا ہے۔ کیا یہ کسی مہذب خاندان کے فرد کا طریقہ ہے؟ ہاشم نے آئینے سے نگاہ ہٹا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ لڑکی آپ کے بیٹے کی محبت ہے؟ ماں، اب آپ ہی بتائیے، اسے بنا اپنائے چھوڑ دوں، جانے دوں؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ زلیخا بیگم کے چہرے پر الجھن اور غصے کا امتزاج نمایاں ہو گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھیں۔ اگر تمہیں وہ پسند ہے تو ہم عزت سے اس کے گھر رشتہ لے کر جاتے، اتنے بڑے خاندان کے وارث ہو تم۔ ہاشم، بھلا کون تمہیں انکار کرتا؟ ہاشم کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، انکار ہوتا ماں، اور انکار ایسا کہ ہم سب کو اپنی زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا۔ زلیخا بیگم کا چہرہ لمحہ بھر کو ساکت ہوا، آنکھوں میں حیرت کی چمک ابھری۔ کیا مطلب؟ ایسی کون سی بات ہے کہ وہ عورت، ایسی نفرت؟ ہاشم نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے، ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آواز نرم تھی، مگر لہجے میں فولاد کی سختی تھی۔ بہت جلد سب سمجھ آ جائے گا ماں، اور جب آپ کو سچائی کا علم ہوگا تب آپ خود کہیں گی کہ ہاشم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ زلیخا بیگم نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ ہاشم نے ایک آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا، پھر جیب سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا اور پرسکون انداز میں بولا، فی الحال آپ مولوی صاحب کا بندوبست کریے، مجھے نکاح کرنا ہے۔ بنا نکاح میں اس لڑکی کو اب اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے، تمام قانون جانتی ہوگی، میرے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، زلیخا بیگم کو خاموش، حیران اور سنبھلنے کی کوشش میں چھوڑ کر، جیسے وہ اب کسی اور دنیا کا فیصلہ کرنے جا رہا ہو۔ کمرے میں صرف اس کے قدموں کی چاپ رہ گئی تھی اور زلیخا بیگم کی بے یقینی سے تھمی ہوئی سانسیں۔ بیسمنٹ کا دروازہ دھیرے سے چرچراتے ہوئے کھلا تو اندھیرے میں چھپی روشنی ایک دم سے پورے ماحول پر چھا گئی۔ چھت پر لگی ٹیوب لائٹس، دیواروں میں نصب چھوٹے لیمپ، سب بیک وقت روشن ہو گئے۔ سناٹے میں جیسے روشنی کی دھار تلوار کی طرح چمکی ہو۔ زائشہ زمین پر دوزانوں بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں ادھ جلی نمی اور چہرے پر تھکن کے گہرے آثار تھے۔ قدموں کی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے ہاشم خانزادہ کو دیکھا، جو دھیرے دھیرے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سرد مہری تھی، آنکھوں میں جیسے ضد اور انا بھڑک رہی ہو۔ کھڑی ہو جاؤ،
اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی، صرف حکم تھا، اور خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، میرا اور تمہارا نکاح ابھی اسی وقت ہونے والا ہے۔ زائشہ نے فرش سے ہاتھ جما کر خود کو اوپر اٹھایا اور اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنسی۔ نکاح تم سے؟ وہ زہر گھولے لہجے میں بولی۔ تم سے نکاح میری چپل کرے گی، تمہیں کیا لگتا ہے جو دل میں آیا کرو گے اور میں چپ چاپ سہتی رہوں گی؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ میں ڈاکٹر ہوں، معمولی لڑکی نہیں ہوں، تم ابھی میرے اندر چھپی طاقت سے واقف نہیں ہو ہاشم خان زادہ۔ اس انسان کے بارے میں وہ محض اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ رتبے اور غرور میں بہت بڑا ہے، لیکن اب واقعی اس سے ملاقات کر کے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مغرور شخص کسی کی بھی زندگی تباہ کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ ہاشم کے چہرے پر ہنسی کی ایک ہلکی سی لرزش دوڑی، اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ اور میں ایک ایسا انسان ہوں جو پاور میں پیدا ہوا ہے، تم ڈاکٹر ہو اور میں ایک ایسی دنیا کا وارث ہوں جہاں ڈاکٹر بھی ہمارے نام پر سلام کرتے ہیں۔ شاید تم ابھی تک میری اہمیت سے واقف نہیں ہو، ڈاکٹر زائشہ یوسف۔ وہ کچھ کہنے کو ہوئی لیکن ہاشم کی آواز نے اسے روک دیا۔ اگر تم نے اسی وقت اسی لمحے مجھ سے نکاح نہ کیا تو یاد رکھو زائشہ، تمہارے لیے یہ دنیا بہت تنگ ہو جائے گی۔ زائشہ کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا ان دھمکیوں سے؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ ہاشم ایک قدم اور قریب آیا اور پھر آہستہ لیکن زہریلے لہجے میں بولا، تمہاری ماں جو اس وقت گھر پر اکیلی ہوگی، اگر کوئی ان پر حملہ کر دے تو کیا انہیں بچانے والا کوئی ہوگا؟ یہ سنتے ہی زائشہ کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ وہ ایک لمحے میں آگے بڑھی اور ہاشم کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اگر تم نے میری ماں کا نام بھی دوبارہ لیا نا ہاشم خان زادہ، تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گی، مار ڈالوں گی تمہیں، سمجھے؟ ہاشم نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے چہرہ اس کے قریب کیا۔ ایک دفعہ تم پہلے ہی تھپڑ مار چکی ہو زائشہ، اب اس غلطی کو دوبارہ مت دہراؤ۔ بیسمنٹ کی روشنیاں اب مزید سرد لگنے لگی تھیں، جیسے ہر بلب، ہر دیوار، ہر سایہ اس منظر کی سنگینی کو جذب کر رہا ہو۔ خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی اور وقت ایک خطرناک فیصلہ مانگ رہا تھا۔ بیسمنٹ کی روشنیوں میں اب ایک عجیب سا سکوت پھیل چکا تھا، خاموشی اتنی گہری تھی جیسے ہوا نے بھی سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ زائشہ یوسف نے ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، چہرے پر فیصلے کی سختی تھی، آواز میں بے خوفی کی گونج۔ میں نکاح نہیں کروں گی، وہ پوری استقامت سے بولی۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اور میں کیوں کروں تم سے نکاح؟ وجہ بھی تو ہو کوئی؟ ہاشم کے چہرے پر ایک ہلکی سی لیکن بہت گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، اس میں چالاکی، چیلنج اور ایک غرور جھلک رہا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنا موبائل فون نکالا، اسکرین آن کی اور ایک ویڈیو چلاتے ہوئے فون زائشہ کے سامنے کر دیا۔ زائشہ کی آنکھیں اسکرین پر جم گئیں۔ ویڈیو میں زینت بیگم دکھائی دے رہی تھیں، اس کی اماں۔ وہ اپنے گھر کے برآمدے میں ایک کرسی پر بیٹھی تسبیح گھما رہی تھیں، لیکن جو چیز اس منظر کو بھیانک بناتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک قریبی عمارت کی کھڑکی سے ایک رائفل بالکل زینت بیگم کی طرف تانی گئی تھی۔ فریم میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ صرف ایک اشارے کی دیر ہے۔ زائشہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا، دل کی دھڑکن جیسے حلق میں آ رکی ہو۔ صرف ایک اشارہ دینا ہے۔ ہاشم کی آواز اب زر تھی، جیسے وہ انسان نہ ہو، ایک مشین ہو، اور یہ بندوق چل جائے گی۔ اب یہ تم پر ہے ڈاکٹر زائشہ کہ تمہیں اپنی ماں بچانی ہے یا پھر اپنا غرور۔ زائشہ نے ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں نمی کی چمک ابھری، لیکن چہرہ اب بھی اکڑ میں تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، تم بہت غلط کر رہے ہو ہاشم، تم کبھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گے، صرف پچھتاوا ہی ہوگا تمہاری زندگی میں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں اب نفرت کی گہرائی تھی۔ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے میری نفرت کے۔ بہتر ہے کہ تم کسی اور لڑکی سے شادی کرو، کسی ایسی سے جو تمہیں خوشی دے سکے۔ ہاشم نے گردن ٹیڑھی کی، جیسے اس کی بات اس کے اندر سے ٹکرا کر واپس لوٹ گئی ہو۔ شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ اس نے جیب سے فون دوبارہ نکالا، انگلی ویڈیو پر رکھی۔ ہاں کر رہی ہو یا پھر میں حکم دوں؟ زائشہ نے ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے اندر کوئی طوفان ٹکرا رہا ہو، پھر آنکھیں کھولیں۔ آواز اب بھی سخت لیکن دل سے بوجھل تھی۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا ہاشم خان زادہ، تم میری بوڑھی ماں کو یرغمال بنا رہے ہو، اللہ کے سامنے تو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جبکہ وہ کھل کر مسکرایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نکاح منظور ہے یا نہیں؟ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے ہاشم کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس خوبصورت چہرے کو آگ لگا دے، مگر بے بسی ہی بے بسی تھی، اس لیے سر جھکا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ بیسمنٹ کی روشنیاں ویسی ہی تھیں، مگر وقت جیسے پلٹ چکا تھا۔ نفرت، مجبوری اور زبردستی کی بنیاد پر رشتہ بننے جا رہا تھا، ایک ایسی ڈور جو زخموں سے بنی تھی۔ وہ اس لیے واپس حویلی چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں ہی نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ مولوی صاحب کا آہستہ مگر پراثر لہجہ ابھر کر سامنے آیا۔ انہوں نے دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھا اور بلند آواز میں بولے، زائشہ ولد یوسف خان، آپ کا نکاح ہاشم خان ولد اکبر خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زائشہ کی آنکھوں میں بے شمار جذبات تیرنے لگے،
ایک طرف سے اپنی عزت، اپنی خودداری کی فکر تھی، دوسری طرف ماں کی فکر جس نے اس کے لیے ساری زندگی گزار دی تھی۔ وہ ہچکچائی، دل میں ایک طوفان اٹھا، لیکن پھر اس نے اپنی ماں کے چہرے کا تصور کیا جو اس وقت اس کی مدد کی منتظر تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے، قبول ہے۔ مولوی صاحب ایک بار پھر بولے، زائشہ خان ولد یوسف خان، آپ کا نکاح ہاشم خان ولد اکبر خان سے طے کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے کئی چہرے آئے تھے، دل میں درد اٹھا تھا، جیسے وہ چاہتی تھی اسے وہ حاصل نہیں کر پائی تھی۔ یہ دکھ اسے اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہا تھا۔ چند لمحے اس نے جواب نہیں دیا تو مولوی صاحب ایک بار پھر بولے تھے، اور وہ سر جھکا کر مزید 2 بار قبول ہے بول کر اپنی تمام زندگی ایک ایسے شخص کے نام کر گئی تھی جس کے وجود سے بھی اسے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کی رضامندی دے کر اس سے سائن کروائے گئے تھے، اور پھر یہی سوالات ہاشم خان سے ہوئے تھے جس نے ہچکچاتے ہوئے خوش اسلوبی سے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس نکاح کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہے۔ ہاشم کیا کر چکا ہے؟ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے، لیکن کہتے ہیں نا بعض فیصلے اللہ کرواتا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب نے دعا کروائی تھی اور پھر اپنی فیس لے کر وہ چلے گئے تھے۔ زینت بیگم پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی اور دل میں ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ وہ گلی میں آ کر چند لمحے رک کر گہرا سانس لیتی ہیں، جیسے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر ان کے دل میں اتھل پھتل تھی۔ ان کی نظریں جیسے کہیں دور گھوم کر واپس آ گئیں اور پھر وہ اپنے پڑوس کے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اس وقت کسی کا ساتھ انہیں سکون دے سکتا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی کامران جو اس وقت اپنے گھر کے اندر تھا فوراً باہر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو زینت بیگم کا چہرہ پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر کامران نے فوراً ایک دم قدم آگے بڑھایا۔ خالہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ زینت بیگم نے سر کو ہلکی جنبش دی، پیار کرنے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ وقت ہونے کو آیا ہے مگر ابھی تک زائشہ کلینک سے واپس نہیں آئی، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کامران، دل بہت گھبرا رہا ہے، مغرب سے ہی میری حالت عجیب ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسی میری زائشہ کسی مشکل میں اٹکی ہوئی ہے۔ کامران کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، اس کا دل بوجھل ہو گیا، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹنے والا ہو۔ زینت بیگم کی باتوں میں جو اضطراب تھا وہ اسے اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کامران دل ہی دل میں زائشہ کو بہت پسند کرتا تھا، مگر وہ کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے جذبات اس کے دل کی گہرائیوں میں دفن تھے۔ خالہ پریشان نہ ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں کلینک پر، شاید کسی مسئلے میں پھنس گئی ہو، میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا، کامران نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھنے میں کافی اچھا تھا، ایک خوش شکل نوجوان جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل بن سکتا تھا۔ زینت بیگم کی نظروں میں ایک ہلکی سی تسکین تھی، مگر وہ ابھی بھی بے چین تھیں۔ اس کی آواز میں بے حد محبت تھی، جیسے کسی بیٹے کو اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا دیتی ہو۔ ہاں بیٹا، بس میرے وہاں پہنچتے ہی اس سے بات کروا دینا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے اس لڑکی کی وجہ سے، آج تک میں سکون کا سانس نہیں لے پائی، پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی ہمیشہ مجھے کسی نہ کسی مشکل میں اٹکا کے رکھ دیتی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اتنی دور نوکری نہ کرو، مگر یہ سنتی کب ہے، اور اب دیکھو میری کیا حالت ہو رہی ہے، مگر اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پیچھے سے اس کی ماں کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ کامران نے سر ہلایا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا ہے نا، میں سب سنبھال لوں گا، آپ اندر جاؤ، امی سے باتیں وغیرہ کرو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ ہی گھر کے اندر لے آیا تھا۔ وہ فوراً ہی کیل میں ٹھکی ہوئی چابیاں اٹھا کر جلدی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ بائک سٹارٹ کرتے ہی وہ کلینک کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، اس وقت تک اس کو آ جانا چاہیے تھا۔ عموماً 9 بجے اس کی واپسی ہو جاتی تھی، لیکن بس اب دل میں ایک ہی دعا تھی کہ وہ خیریت سے ہو۔ مغرب سے اس کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی، کئی بار دل کیا کہ وہ خود جا کر اسے دیکھ لے، مگر پھر شرم و حیا کی وجہ سے وہ نہیں گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا زائشہ کو یہ سب پسند نہیں ہے، یہی وجہ تھی کہ اس نے آج تک اسے اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی۔ بس وہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھا، اور آج اس کو معلوم ہی نہیں تھا اسے ایک اچھے موقع کی تلاش میں وہ اپنی محبت کھو چکا تھا۔ بے شک ہر شخص کو ہر وہ چیز نہیں مل جاتی جس کی وہ چاہت رکھتا ہے، خدا نے ہر شے میں آزمائش رکھی ہے۔ نکاح کے چند لمحے بعد کمرے کی خاموش فضا میں ہاشم خان زادہ نے زائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک طمانینت سی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ سامنے صوفے پر بیٹھی زائشہ کی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ آنسو کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ بغاوت کی ترجمانی کر رہی تھی۔ ہاشم نے نرمی سے قدم بڑھائے، اس کے قریب آ کر سنجیدہ لہجے میں بولا، چلو روم میں تھوڑا آرام کر لو، پھر اگلے معاملات طے کرتے ہیں۔ زائشہ نے تیزی سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، کرخت اور سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے ابھی کے ابھی گھر جانا ہے، تم نے جو کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو، اب مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتی میں۔ ہاشم کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک خفیف سی لکیر ابھری،
جیسے وہ اس رد عمل کی پہلے سے توقع کر رہا ہو۔ 2 قدم پیچھے ہٹا اور دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کر تھوڑا جھک کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہم اپنی عورتوں کو اس طرح جانے نہیں دیتے، اور خاص طور پر گھر کی بیٹیوں کو تو بالکل نہیں۔ ذائشہ کا ماتھا شکن آلود ہوا، وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی جیسے کسی نے ایک چنگاری اس کے اندر پھینک دی ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے تیکھی نظروں سے ہاشم کو گھورا۔ ہاشم نے گردن کو ہلکی سی جنبش دی اور اپنے مخصوص انداز میں نرمی سے مگر گہرے مفہوم سے کہا، بہت جلد مطلب سمجھ آ جائے گا، فی الحال کمرے میں جاؤ اور میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ ذائشہ نے ایک لمحے کے لیے سانس کھینچا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے بلند لہجے میں بولی، میرا دماغ خراب مت کرو ہاشم، میں نے جتنا کہا ہے اتنا سن لو، مجھے میرے گھر جانا ہے فوراً۔ اس کے چہرے پر غصہ، آنکھوں میں چنگاریاں اور لہجے میں دھمکی تھی۔ ہاشم نے لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہ وہاں خوف نہیں، صرف بغاوت دیکھ سکا، ایک ضدی عورت جو حالات کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی، چاہے اسے زبردستی کیوں نہ قبول کرنا پڑی ہو۔ ہاشم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مرکزی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ہال میں پھیلی خاموشی لمحے میں جیسے پھٹ گئی ہو۔ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس رعبدار شخصیت کے مالک اکبر خان اور ان کے ساتھ نسبتاً نرم مزاج مگر پریشان چہرے والے یوسف خان اندر داخل ہوئے۔ اکبر خان کی گونجدار آواز فضا میں گونجی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی بیوی ان کو آگاہ کر چکی تھی کہ ان کے لاڈلے نے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی کسی ڈاکٹرنی سے۔ دونوں کی نظریں بیک وقت ان پر جا ٹھہریں۔ ذائشہ جو ابھی تک غصے اور بے بسی کے ملاپ میں کھڑی تھی ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو گئی، اس کے قدم زمین سے جیسے جڑ گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ یوسف صاحب کو دیکھتے ہی جیسے اس کے پورے جسم میں ایک سناٹا سا اتر گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی جیسے کسی پرانی بھولی بسری تصویر کو مجسم حالت میں دیکھ رہی ہو۔ وہ چہرہ، وہی چہرہ جو سالوں سے اپنی ماں کی پرانی تصویروں میں دیکھتی آئی تھی، جسے ہمیشہ صرف ایک خواب سمجھا تھا، اور ماں کے الفاظ تمہارے ابو مر چکے ہیں اب اس کی سماعت میں گونجنے لگے، لیکن حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زندہ سانس لیتے، حیرت سے اسے گھورتے ہوئے ہاشم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے اکبر خان کی جانب بڑھا۔ وہ اعتماد سے گویا ہوا، کچھ خاص نہیں ابو، ابھی نکاح کیا ہے، ملیے اپنی بہو اور بھتیجی سے۔ اکبر خان نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر ذائشہ پر نظریں جم گئیں۔ وہ کچھ بولنے ہی والے تھے کہ یوسف خان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ان کی آنکھیں ذائشہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ بھی کسی دھند کو چیر کر اپنے ماضی سے کوئی شے واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہاشم نے اپنی جگہ سے ہلکا سا سر جھکا کر یوسف صاحب کو مخاطب کیا، چاچو پہچانا اسے؟ یہ ہے آپ کی گمشدہ بیٹی ذائشہ یوسف خان، آپ کی بیوی زینت بیگم کے وجود سے۔ یوسف خان کی آنکھیں نم ہو گئیں، لب کپ کپائے مگر زبان بند رہی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھے مگر رک گئے، جیسے زمین نے ان کے قدموں کو پکڑ لیا ہو۔ ذائشہ؟ یہ صرف ایک سرگوشی تھی، جیسے کوئی درد برسوں بعد زبان پر آیا ہو۔ ذائشہ کے آنسو بغیر اجازت کے آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ پوچھنا، چیخنا، غصہ نکالنا، مگر صرف ساکت کھڑی تھی۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہ نکل سکی۔ اکبر خان نے ایک لمبی سانس لی، فضا میں پھیلا تناؤ محسوس کرتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے ہاشم؟ کب؟ کیسے؟ ہاشم نے اپنی نگاہیں فرش پر گھاڑ لیں جیسے وقت کا حساب دے رہا ہو۔ ابو، کچھ سچ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں مگر ان کا سامنے آنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ سچ آج سامنے آ چکا ہے۔ کمرے کی فضا میں ایک گہری خاموشی طاری تھی، سب کی نظریں جیسے ذائشہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو مکمل ساکت تھی، جیسے وقت تھم چکا ہو۔ پھر یکدم وہ اپنی جگہ سے چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور بے یقینی کے ملے جلے سائے تھے۔ ہلکے سے کانپتے لہجے میں اس نے گردن گھمائی اور ہاشم کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے ہاشم؟ یہ سب کون ہے اور کیا تماشا ہے یہ؟ ہاشم نے سکون سے سانس لی، پھر ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوا، یقیناً تمہاری ماں نے تمہیں یہی بتایا ہوگا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، اور یہ کہ تمہارا کوئی ددیال تھا ہی نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ذائشہ نے دھیرے سے سر کو اس بات میں ہلایا، جیسے ابھی بھی وہ پوری طرح ہوش میں نہیں مگر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں اترتے دھندلے سائے کو دیکھا اور پھر تلخ انداز میں سوال کیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا باپ زندہ تمہارے سامنے کھڑا ہے؟ ذائشہ کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی، وہ اچانک تیزی سے گویا ہوئیں، یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، یہ سب کون ہے؟ کیا کوئی مجھے سمجھائے گا؟ یوسف خان کے قدم جیسے زمین سے بندھے تھے، بے اختیار وہ ایک قدم آگے بڑھے، اور پل بھر کی جھجک کے بعد وہ ذائشہ کے پاس آئے اور کچھ کہے بغیر اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ذائشہ کا پورا وجود لرز اٹھا، ایک انجانہ لمس جو ساری زندگی اس نے صرف خوابوں میں محسوس کیا تھا، آج حقیقت میں اس کے وجود سے لپٹ چکا تھا۔ وہ لمحہ جیسے صدیوں پر محیط ہو۔ وہ بے آواز رو رہی تھی
اور اس کے آنسو یوسف خان کے سینے پر بھیگتے جا رہے تھے۔ اس لمس میں عجیب سی اپنائیت تھی، نہ کوئی کراہیت، نہ کوئی اجنبیت، نہیں، صرف ایک چھینے گئے رشتے کی خاموش واپسی تھی۔ چند لمحے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت دھیمے لہجے میں بولے، کیا واقعی تمہاری ماں نے یہی کہا کہ میں مر چکا ہوں؟ زائشہ نے ہچکیوں کے درمیان سر ہلایا اور بولی، ہاں، ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ آپ مر چکے ہیں اور ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں۔ پھر یک دم وہ پلٹی، ہاشم کو آنکھوں سے گھورا اور بےتابی سے بولی، تم سب کون ہو؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ پلیز ہاشم سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ ہاشم کی مسکراہٹ اب سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور سنجیدگی سے بولا، ہم وہ لوگ ہیں جن سے تمہارا رشتہ ہے، جن سے تمہیں کاٹا گیا۔ تمہارا نام صرف زائشہ نہیں، زائشہ یوسف خان ہے۔ تم یوسف خان کی بیٹی ہو اور میری بیوی، میری ذمہ داری۔ زائشہ کی آنکھوں میں حیرت، درد اور سوالوں کی بارش تھی، اور کمرے میں چھایا سناٹا اس نئے انکشاف کا گواہ۔ لاؤنج میں ایک سنجیدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قالین پر بچھا سورج مکھی کے پھولوں والا پرانا قالین وقت کی گواہی دے رہا تھا، اور صوفے کے گہرے رنگت والے کوشنز پر سب کے ساکت وجود بیٹھے تھے۔ زائشہ کا چہرہ ابھی تک سوالوں سے بھرپور تھا۔ وہ ایک کنارے پر سمٹ کر بیٹھی تھی، جیسے اپنی موجودگی کو بھی کم کرنا چاہتی ہو۔ یوسف صاحب کا جھکا ہوا سر ان کے اندر کی ندامت اور گزرے وقت کا بوجھ صاف دکھا رہا تھا۔ ہاشم نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور آہستہ سے زائشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نظریں نرم تھیں مگر لہجہ واضح اور مضبوط۔ تمہیں یاد ہوگا کچھ دن پہلے تمہارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، ذوالفقار نام کا۔ زائشہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر تھوڑی دیر سوچ کر سر اس بات میں ہلایا، ہاں یاد ہے، وہ اپنے پاؤں کے درد کی شکایت لے کر آئے تھے۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، وہ میرا قریبی دوست تھا، ہم دونوں ہی اپنے اپنے کاموں کی تھکن سے اکثر جسمانی تکالیف میں رہتے تھے۔ ایک دن جب میرے پاؤں میں شدید درد ہوا تو اس نے مجھے تمہارے کلینک کا مشورہ دیا۔ زائشہ کی نگاہیں اس پر جمی تھیں، جیسے ہر لفظ کا مطلب کھوج رہی ہو۔ جب میں تمہارے کلینک آیا اور تمہارے کیبن میں چاچو، میرا مطلب ہے یوسف صاحب کی تصویر دیکھی تو میرے دل میں ایک عجیب سا شک پیدا ہوا۔ میں نے سوچا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تم نے اپنا پورا نام بتایا، زائشہ یوسف خان، تب میرے اندر کی تشویش نے شدت اختیار کر لی۔ وہ رکا، ایک نظر اپنے سر جھکائے بیٹھے چاچو پر ڈالی اور پھر نرمی سے بولتا رہا۔ تب میں نے تحقیق کروائی اور مجھے زینت چاچی کا پتہ چل گیا۔ تمہاری ماں جب تم پیدا ہوئی تبھی اسپتال سے غائب ہو گئی تھی۔ کیوں گئی یہ وہی بہتر جانتی ہیں۔ زائشہ کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی تھی۔ ہاشم کے ہر لفظ سے جیسے اس کا ماضی کھلتا جا رہا تھا۔ لیکن جانتی ہو زائشہ، وہ اب ذرا نرم لہجے میں بولا، مجھے تم میں ایک ایسی معصومیت نظر آئی تھی جو اس دنیا کی آلودگی سے بچی ہوئی تھی۔ تم مجھے پسند آ گئیں دل سے، اور جب میں نے جانا کہ تم میرے خاندان کی بیٹی ہو، چاچو کی بیٹی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اپنا بناؤں گا، تمہیں پھر سے اس خاندان سے جوڑوں گا جس سے تمہیں کاٹ دیا گیا۔ زائشہ کے لب خاموش تھے مگر آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ ہاشم کی نگاہ ایک بار پھر یوسف صاحب پر پڑی، جو اب بھی شرمندگی کے بوجھ تلے دبے گم سم بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر پچھتاوے کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ وقت جیسے پیچھے پلٹ رہا تھا اور ہر رشتہ اپنی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ صوفے کے گہرے سبز رنگ پر بیٹھی زائشہ کے چہرے پر ایک گہرا سکوت تھا، جیسے برسوں کے ضبط کی چٹانیں اب پگھلنے کو ہوں۔ اس کی پلکیں نم تھیں، لب کانپ رہے تھے۔ اچانک وہ خاموشی کو چیرتی ہوئی اٹھیں اور دھیرے دھیرے یوسف صاحب کے قدموں میں آن بیٹھی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ برسوں بعد ان کی بیٹی ان کے سامنے ہے، ان کے قدموں میں۔ زائشہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، مجھے نہیں پتا بابا، امی نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ آپ میرے دل کی دھڑکنوں میں تھے۔ میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ میرے خون میں دوڑتے تھے۔ یوسف صاحب کے حلق سے آہستہ سے ایک گراہ سے نکلی، دل پر جیسے کسی نے دستک دی ہو۔ آپ کو پتا ہے، مجھے زندگی بھر صرف ایک خواہش تھی کہ ایک بار اپنے بابا سے ملوں، ان کی آنکھوں میں جھانکوں، ان سے پوچھوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے۔ وہ بچوں کی طرح سسک رہی تھی، پر اب تو سب کچھ ہی بدل گیا ہے۔ امی نے ایسا کیوں کیا یہ میں نہیں جانتی، مگر اب میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ ان سب باتوں کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ یوسف صاحب کا ہاتھ خود بخود اس کے سر پر آیا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتے رہے، جیسے برسوں کے فاصلے پل میں سمیٹ رہے ہوں۔ پھر دھیرے سے بولے، تمہاری ماں نے بہت ظلم کیا ہے میرے ساتھ، بہت بڑا ظلم۔ 20 سال میں نے اس کی جدائی کا بوجھ اٹھایا۔ ہر رات اس کی یاد میں آنکھیں بھیگتی رہیں۔ جب اس نے مجھے چھوڑا تو میں نے سوچا کہ شاید وہ مر گئی ہے، مگر وہ زندہ تھی، میرے بغیر، میرے بچے کے ساتھ۔ زائشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ امی زندہ ہے بابا، وہ میرے ساتھ ہیں، آپ چلیں گے نا ان سے ملنے؟ یوسف صاحب کی آنکھوں میں نمی کا رنگ اور گہرا ہوا۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، ضرور چلوں گا، میں خود جا کر ان سے پوچھوں گا کیوں گئی وہ۔ میں نے تو صرف محبت دی، وفا دی، پھر وہ مجھے دھوکہ دے کر کیسے جی لی اتنے برس؟ زائشہ نے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بس بابا، اب مزید سچ چھپانا نہیں،
اب وقت ہے سب سامنے آئے۔ اس نے فوراً ہی ہاشم کی طرف دیکھا تھا اور گاڑیاں نکالنے کا اشارہ کیا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ لوگ زائشہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے تاکہ پتہ کر سکیں کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ساری گلی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر در و دیوار پر خاموشی کا پہرا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں زائشہ کی تھکی ہوئی مگر عزم سے بھری آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہولے سے دستک دیتی۔ لمحوں بعد دروازہ کھلتا ہے اور سامنے زینت بیگم کی پریشان روتی ہوئی شکل ابھرتی ہے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زائشہ کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار اسے سینے سے لگا گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صحرا میں کوئی سہارا مل گیا ہو۔ تمہیں بالکل اپنی ماں کا خیال نہیں ہے؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ کہاں جاتی میں؟ وقت دیکھا ہے؟ رات کے 12 بج رہے ہیں زائشہ۔ میں نے اس لیے تمہیں ڈاکٹر نہیں بنایا کہ تم مجھے اس طرح تڑپاؤ گی۔ زائشہ نے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مما پلیز ریلیکس، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے۔ زینت بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے غصے میں رخ موڑا۔ مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ تم نے میری زندگی تماشا بنا دی ہے۔ کسی سے نہیں ملنا مجھے۔ تمہیں پتا ہے کامران تمہیں ڈگر ڈگر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا تمہارے لیے۔ زائشہ نے نرمی سے کہا۔ میں فون کر رہی ہوں کامران کو، وعدہ، لیکن پہلے آپ بیٹھیے، پرسکون ہوں اور میری بات سنیے۔ زینت بیگم نے تڑپ کر رخ موڑا۔ کیا بات سنوں؟ آج بھی تم کسی نئی مصیبت کے ساتھ آئی ہو؟ وہ مزید کچھ کہتی اسی لمحے زائشہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، بابا آ جائیے۔ یہ سننا تھا کہ زینت بیگم کا چہرہ سن ہو گیا۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور آنکھیں جیسے کسی گہرے طوفان کو سمیٹنے لگیں۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ یوسف صاحب خاموش قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے اکبر صاحب اور ہاشم بھی اندر آ گئے۔ ماحول پر جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ وقت رک سا گیا۔ زائشہ نے کانپتی انگلی سے یوسف صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ امی، بابا آئے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ زینت بیگم کی آنکھیں یوسف پر جا ٹھہریں اور جیسے یکدم ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹیں۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زائشہ کی آواز اب مزید سخت ہوئی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے کہا تھا کہ بابا نہیں رہے، نہ کبھی ان کا نام لیا۔ کیوں مما، کیوں؟ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت کیوں چھپائی؟ آپ نے کیوں کہا ایسا کہ میرے بابا حیات نہیں ہیں؟ آخر کیوں؟ مجھے جواب چاہیے۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیواروں پر ٹنگی تصویریں بھی جیسے دم سادے دیکھ رہی تھیں۔ زینت بیگم کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں اور یوسف صاحب کے قدم آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سالوں کی بے قراری، شکوے اور سوالات دہکتے انگاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ زینت کے سامنے آ کر رکے۔ نگاہوں میں حیرت نہیں، ایک ٹوٹا ہوا سا یقین تھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا ظلم؟ ان کی آواز گونجی تو سارا ماحول جیسے لرز گیا۔ کیا ملا آپ کو؟ کیوں گئی تھی آپ مجھے چھوڑ کر؟ میں آج آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں زینت، اور مجھے اپنے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ زینت بیگم نے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ لبوں سے سسکیوں کی آواز نکلنے لگی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ تھیں۔ یوسف صاحب کا صبر جواب دے گیا۔ آواز بھر آ گئی۔ میری عزت، میری وفا، میری محبت، ہر چیز کو آپ نے پل بھر میں رون دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا زینت، کبھی نہیں۔ زینت بیگم نے دھیرے سے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں آپ کے ڈر سے بھاگی تھی یوسف۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا میری بیٹی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ میں اپنی دوست کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے پناہ دی، میری بیٹی کو تعلیم دی۔ یوسف صاحب کا ماتھا سکڑ گیا۔ آنکھوں میں شدید حیرت اور غصہ امڑ آیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں زینت۔ زینت بیگم نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی یوسف، یہ بات مجھے آپ کی بھابھی نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ انہیں بتا کر گئے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ آپ کسی ضروری کام سے نکل گئے تھے اور میں وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، زینت تم نے یہ بات مجھ سے سنی تھی جو تم نے فیصلہ لے لیا؟ ان کی آواز بھاری تھی۔ اور بھابھی بیگم ایسی بات کیوں بولیں گی؟ تم اپنا سچ چھپانے کے لیے ان پر الزام نہیں لگا سکتی۔ یوسف صاحب سخت لہجے میں بولے تھے۔ پیچھے کھڑا ہاشم جیبوں میں ہاتھ ڈالے سپاٹ چہرے کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھایا رہا، جیسے دیواروں کو بھی سانس لینے کی مہلت چاہیے ہو۔ پھر اچانک اکبر صاحب کا پارا آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو زینت؟ وہ غصے سے آگ بھگولا ہو کر چیخے۔ اپنا قصور اب میری بیوی کے سر ڈالنے جا رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ زینت بیگم کی آنکھیں خوف اور دکھ کے امتزاج سے پھیل گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زائشہ تیزی سے آگے آئی۔ اس کے چہرے پر ماں کے لیے ایک مضبوط ڈھال کا رنگ ابھرا، آنکھوں میں چمکتا ہوا عزم تھا۔ خبردار جو کسی نے بھی میری ماں سے اونچی آواز میں بات کی، وہ گرج کر بولی، تایا ابو آپ بھی خاموش رہیں، آپ کچھ بھی فیصلہ مت کیجیے، ان کی بات سن لیں، ان کے درد کا بھی کچھ احترام کریں۔ اکبر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن ہاشم جو اب تک خاموشی سے منظر دیکھ رہا تھا
آگے آیا اور اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر پیچھے ہو گئے۔ زینت بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو اب رخساروں کو بھگونے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، میں ہسپتال کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، زائشہ کو میری گود میں دے چکے تھے ڈاکٹر۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، لیکن اسی پل دروازہ کھلا اور آپ کی بیوی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے لہجے میں دکھ کا ایک خنجر چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یوسف نے جاتے وقت یہی کہا ہے کہ اگر بیٹی ہو تو زندہ دفن کر دینا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ ماں تھی، اپنی بیٹی کو کسی صورت مارنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہی مجھے ہسپتال کے پچھلے دروازے سے نکال کر لے گئیں اور میں یہاں آ گئی۔ پھر کبھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، بس بیٹی کی پرورش کی، اسے پڑھایا، اپنی زندگی جلا کر اسے روشنی دی۔ ان کا لہجہ رند گیا، الفاظ لڑکھڑا گئے۔ یوسف صاحب جو خاموشی سے سب سن رہے تھے، اچانک ایک ہلکی سی گراہ کے ساتھ دل تھام کر چارپائی پر گر گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر پورے کمرے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ بابا! زائشہ چیخ کر ان کی طرف لپکی۔ ہاشم اور اکبر صاحب بھی دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ اکبر صاحب کا چہرہ سنجیدگی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ وہ جیسے لمحوں میں برسوں کا بوجھ محسوس کرنے لگے۔ یوسف! اکبر صاحب نے بے چینی سے ان کا کندھا ہلایا۔ سنبھالیے خود کو۔ یوسف صاحب کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ ہولے سے لرزے۔ میری بیٹی، میری زائشہ، 20 سال کی محرومی صرف ایک جھوٹ کی بنیاد پر؟ زینت بیگم آنکھوں میں شرمندگی اور درد لیے دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ زائشہ نے باپ کا ہاتھ تھاما۔ اب کچھ نہیں ہوگا بابا، ہم سب جان چکے ہیں، اب کسی جھوٹ کا سایہ ہم پر نہیں پڑے گا۔ میں آپ کے پاس ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یوسف صاحب نے آنکھیں کھولیں اور زائشہ کی انگلیوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل کسی نہ کسی لمحے کی یاد میں لرز رہا تھا۔ زینت بیگم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھیں، آنکھوں میں برسوں کا پچھتاوا، لبوں پر خاموشی کا کفل۔ اسی لمحے یوسف صاحب، جن کی پلکوں پر وقت کی گرد اور جدائیوں کا غبار تھا، آہستہ سے اٹھے۔ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ محبت کی روشنی تھی۔ وہ زینت کے قریب آئے، لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زینت نے چونک کر انہیں دیکھا، آنکھوں میں حیرت کی چمک اٹھی۔ یوسف صاحب کی آواز میں لرزش تھی لیکن الفاظ مضبوط اور پر اثر۔ زینت، مجھے کسی پر کوئی الزام نہیں دینا، نہ تم پر نہ کسی اور پر۔ میں 20 سال سے تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، تمہاری جدائی میں ہر پل جیا اور ہر پل مر بھی گیا۔ کیا تم آج بھی مجھے چھوڑ دو گی؟ زینت کی پلکوں سے آنسو لڑکنے لگے، دل دھڑکنے لگا جیسے برسوں کے بعد کوئی دھڑکن معنی خیز ہوئی ہو۔ زینت، میں آج بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے تمہارا ماضی نہیں پوچھوں گا، نہ یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ تم نے یہ 20 سال کیسے گزارے۔ میں تم پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، کیا تم دوبارہ میری بیوی بنو گی؟ کیا تم باقی کی زندگی میرے ساتھ گزارو گی؟ ہماری بچی زائشہ کے ساتھ ایک مکمل خاندان بن کر رہو گی؟ زینت بیگم کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ رو پڑی اور دونوں ہاتھوں سے یوسف صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں یوسف، ہاں، میں دوبارہ تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں۔ تم سے الگ ہونے کا ہر لمحہ میرے لیے عذاب تھا۔ دونوں کے آنسو ایک دوسرے کے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور اس لمحے میں جیسے 20 سال کا فاصلہ پل میں مٹ گیا ہو۔ کمرے میں موجود سب کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ہاشم، زائشہ، اکبر صاحب اور باقی سب خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جو ایک نئے آغاز کی نوید تھا۔ اسی رات سب نے واپس حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ گاڑیاں روانہ ہوئیں اور رات کے سناٹے میں ایک بچھڑا ہوا خاندان دوبارہ ایک ہو گیا۔ حویلی میں اگلی صبح اکبر صاحب نے اپنی بیوی زلیخا سے بات کی۔ ان کا لہجہ سخت اور زخمی تھا۔ زلیخا، سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے زینت کو کیوں بھگایا؟ زلیخا بیگم نظریں چرا گئیں لیکن آخر کار خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہاں، میں نے ایسا کیا، مجھے ڈر تھا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو جائیداد میں بٹوارا ہوگا، تمہارے بھائی کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے حق میں کمی آئے، اسی لیے میں نے زینت کو ڈرا کر دھوکے سے ہسپتال سے نکال دیا، لیکن قسمت ایک بار پھر سب کو ایک کر گئی۔ اکبر صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، چہرہ لال ہو گیا۔ زلیخا، تم نے ہمارے خاندان کو برباد کر دیا۔ 20 سال تم نے میرے بھائی سے اس کی خوشیاں چھین لیں۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں غلط تھی، میں صرف اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہی تھی، لیکن میں نے خود سب کچھ کھو دیا، مجھے معاف کر دو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہاشم نے آ کر اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابو، ماضی کو ہم بدل نہیں سکتے لیکن معاف ضرور کر سکتے ہیں۔ اکبر صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں معاف کرتا ہوں لیکن اب سچ چھپایا نہیں جائے گا۔ اب ہمارا خاندان بکھرے گا نہیں، میں کسی کو الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ انہوں نے یوسف صاحب سے بات کی تھی، اگر وہ الگ گھر میں رہنا چاہتے ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں، مگر یوسف صاحب نے منع کر دیا تھا۔ کامران بھی دوبارہ دہلیز پر آیا تھا مگر زینت بیگم ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھیں۔ ہر بار کی طرح وہ خاموش رہ گیا تھا اور یہی خاموشی اس سے اس کی محبت چھین چکی تھی۔ محبت کی ہے تو ہمت کرنی ہوگی، ورنہ تا عمر ایسے ہی پچھتاوے تمہارے گرد ہلکورے لیتے رہیں گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ قسمت اس طرح بھی پلٹا کھا سکتی ہے۔
زینت بیگم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے باپ کو مرا ہوا تصور کرتی تھی آج ان کے سائے میں تھی، اور یہ بات اس کے لیے سب سے اوپر تھی۔ رات کے سناٹے میں حویلی کے لان میں ہلکی سی خنکی کھلی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جیسے سارے دکھ، ساری جدائیاں، سب گھٹن سفر اسی کی روشنی میں تحلیل ہو چکے ہوں۔ نرم ہوا کے جھونکے عائشہ کے بالوں کو ہولے ہولے چھو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چاند کو تکے جا رہی تھی، جیسے اس چمکدار چاند کی شکل میں وہ اپنی زندگی کی روشنی کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے زندگی میں بہت مشکلات برداشت کی تھیں، بے شک اس کی ماں نے ہمیشہ اپنا سایہ اس پر پھیلائے رکھا تھا، لیکن ایک باپ کی محرومی اس نے ہر پل محسوس کی تھی، اور یہ ایک محرومی اسے ہر چیز میں تکلیف دیتی تھی۔ جب بھی باپ کا لفظ آتا تھا اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اور آج وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی۔ یہ احساس ہی اسے سکون بخش رہا تھا۔ چند لمحے بعد پیچھے سے قدموں کی ہلکی چاپ ابھری۔ ہاشم آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے برابر آن کھڑا ہوا۔ عائشہ نے بغیر مڑے اس کی موجودگی کو محسوس کیا، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہاشم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ عائشہ نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس یہ چاند کتنا خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی میں بھی کتنی روشنی ہے، جیسے کچھ باتیں کہے بغیر بھی دل تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہاشم نے اس کی بات پر ہلکا سا تبسم کیا، اور دل کی باتیں کبھی کبھی چاند سے بھی بہتر سمجھی جاتی ہیں۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ہاشم نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا، عائشہ اب جب سب کچھ سامنے آ چکا ہے، سچائی بھی، رشتے بھی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے رشتے کے بارے میں۔ عائشہ نے چہرہ موڑ کر ہاشم کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے سکون کی روشنی تھی۔ اب مجھے اس رشتے میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی ہاشم۔ جس شخص نے میری زندگی کو بکھرنے سے بچایا، میرے ماں باپ کو ملایا، میرے خاندان کو جوڑا، بھلا میں کیوں اس کا ساتھ چھوڑوں؟ جس رشتے میں عزت، اعتبار اور خلوص ہو، وہی تو اصل رشتہ ہوتا ہے۔ ہاشم کی آنکھوں میں نمی اور مسکراہٹ ایک ساتھ اتر آئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور نرمی سے اپنا بازو عائشہ کے گرد پھیلا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے چاند کی روشنی میں نہا رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ محبت مل جانے کے بعد انسان اتنا پرسکون محسوس کر سکتا ہے، ہاشم نے دھیرے سے کہا۔ شکریہ عائشہ، میری زندگی میں آنے کے لیے، میرے دل کو سنوارنے کے لیے، اور وہ بننے کے لیے جو میں ہمیشہ چاہتا تھا۔ عائشہ نے اپنا سر آہستہ سے اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ شکریہ تمہارا کہ تم نے مجھے میرے اصل سے ملایا، مجھے وہ خاندان واپس دیا جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ چاند اپنی روشنی بکھیرتا رہا، اور لان کے کونے میں کھڑے وہ دو وجود اس رات کی خاموشی میں ایک نئی زندگی کی جانب قدم بڑھا چکے تھے۔ یہ اختتام نہیں، ایک نیا آغاز تھا، ایسا آغاز جس میں صرف محبت تھی، اعتبار تھا، اور وہ سکون جو صرف سچے رشتوں میں نصیب ہوتا ہے۔